अली अमीन गंडापुर का भी यही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर का पास रिकॉर्ड जो है, खासतौर पे जब 5 अक्टूबर को वो डील चौक से गायब हो गए थे, चाय पीने चले गए थे, ये भी तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बैकडोर कोई डील हो रही है। इससे अली अमीन गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि अब वो इमरान खान को भी मैं ही रिहा करवाऊंगा। ये डिमांड है, ये चाहते ही हैं कि इमरान खान या तो बैरून मुल्क चले जाएँ या खामोश होकर बैठ जाएँ, लेकिन इन दोनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान राज़ी नहीं है। कल भी उन्होंने जो लोग उनसे मिलने गए थे और उनको उन्होंने ये कहा कि मुझे खौफ नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स का, मुझे किसी भी कोर्ट में ट्रायल करें, जब मैंने कोई कसूर नहीं किया तो मैं हर किस्म का ट्रायल, हर किस्म का कोर्ट फेस करने को तैयार हूँ। अगर 62 कांग्रेस मेंबर्स ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है और उसके अंदर उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमरीकी सदर से किरदार अदा करने का मुतालबा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे विद इब्रार वली। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं रिजवान खिलज़ई, और एक दहाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब की बार हम निकलेंगे बाहर, और हम पहले तो उन्होंने ये निशानदेही की कि खून का रंग जो है वो लाल होता है और लाल जो है वो इनकलाब की निशानी है, और अब की बार हम निकलेंगे और घर में ये बता कर निकलेंगे अगर हम ना आए तो हमारी नमाज जनाजा जो है वो भी पढ़ा देनी है आपने। तो आप उनके इस बयान को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब पिछले दिनों हमने देखा कि वो किसी भी जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज या जलसे थे तो वहाँ वो वक्त पर नहीं पहुँचे, तो अब की बार उनके इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया एहतजाजी फेज़ शुरू करने जा रही है। कल इमरान खान ने इस हवाले से जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के सलमान अकरम राजा, उनको पूरी जो प्लान है, पूरी जो पॉलिसी है वो दे दी है, और इस हवाले से उन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि वो आज इस जो एहतजाजी तहरीक है उसका ऐलान कर देंगे। तो ये बात तो है कि इमरान खान ने ये हिदायत कर दी है कि एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। अब PTI के जो एहतजाज हैं या ये जो भी प्लान होता है, ये एक क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ करने से पहले एक माहौल बनाते हैं, और उसके लिए हमने पहले भी ये देखा कि मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए गए, एहतजाज किया गया और फिर फाइनल कॉल दी गई। अब एक बार फिर उसके लिए हम देख रहे हैं कि वो जो माहौल वो बना रहे हैं या वो जो मोमेंटम बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अब वो उस तरफ जा रहे हैं, और हर रोज़ हम देखते हैं कि वो इस हवाले से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती है। और आपने जिस स्टेटमेंट का हवाला दिया है अली अमीन गंडापुर की, वो मुसलसल पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अब आएंगे और इस बार हम पूरी ताकत के साथ आएंगे और रिजल्ट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली उनकी जो तहरीक है, उनका जो एहतजाज है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। अब जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की बात है, इसमें अब थोड़ा सा डिवीजन आ रही है पार्टी के अंदर। कुछ लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाजों को लीड किया, अब वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे एक ये तासुर जाता है कि एक सूबा जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, या एक सूबे की क़यादत चढ़ाई कर रही है, सरकारी वसाइल के साथ कर रही है। तो इस वजह से इस बार थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली हो सकती है कि शायद अली अमीन गंडापुर उसको लीड ना करें। लेकिन कुछ थोड़ी सी जो मालूमात सामने आई हैं उसमें एक एहतजाजी कमेटी बनाई गई है, और उस एहतजाजी कमेटी के अंदर पहली बार इस दफ़ा शेर अफजल मरवत को शामिल किया गया है। और शेर अफजल मरवत जो हैं वो आपने देखा कि जब इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो वाहिद PTI के लीडर थे, बाकी क़यादत के ऊपर तो मुश्किलात थी, सख्तियाँ थी, कोई अंडरग्राउंड था, कोई कहाँ था। लेकिन शेर अफजल मरवत ने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन लीड की, और उसमें हमने देखा कि लोगों ने बड़ा उनके ऊपर रिस्पांस भी दिया। वो एक पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनकी शख्सियत को भी। अली अमीन गंडापुर का भी यही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर का पास रिकॉर्ड जो है, ख़ासतौर पे जब 5 अक्टूबर को वो डील चौक से गायब हो गए थे, चाय पीने चले गए थे, और उसके बाद फिर वो जैसे वो कहते हैं कि मैं पहाड़ियों से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा चला गया था, ऐसा नहीं था। एक तरफ वो ये बयानिए बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी के लोगों को ये कहते हैं कि वो जो उन्होंने अचीव करना था वो कर लिया, और बुशरा बीबी की रिहाई के क्रेडिट भी वो लेते हैं कि बुशरा बीबी को रिहा करने में उनका अहम किरदार है। अब अगर बुशरा बीबी को रिहाई करने में उनका अहम किरदार है, तो वो किरदार वो जो जलसा, वो जो एहतजाज था डी चौक का, वो उसको ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने इतना वो बना लिया, यानी प्रेशर बना लिया कि उसके बदले उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई ले ली। लेकिन अगर, और इससे कुछ लोग ये भी तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बैकडोर कोई डील हो रही है, और उस डील की पहला जो नतीजा है वो बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में है। हो सकता है जिससे अली अमीन गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि अब वो इमरान खान को भी मैं ही रिहा करवाऊंगा।
اب وہ رہا کروانے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ احتجاج کے ذریعے، اتنا زیادہ احتجاج ہو جائے گا، اسلام آباد میں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، پورا ملک جام ہو جائے گا، تو پھر تو کوئی حکومت کے اوپر پریشر بن سکتا ہے. لیکن ادروائز جو دوسری صورت ہے رہائی کی، وہ ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈیل ہو. اب وہ ڈیل کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری سامنے آئی بھی ہیں کہ عمران خان کو متعدد دفعہ یہ آفر کی گئی ہے، لیکن اس ڈیل کے اوپر جو سب سے بڑے ایک پوائنٹ ہے کہ ان سے یہ ڈیمانڈ ہے، یہ چاہتے ہی ہیں کہ عمران خان یا تو بیرون ملک چلے جائیں یا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن ان دونوں چیزوں کے اوپر عمران خان راضی نہیں ہے، کہ نہ تو وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور نہ خاموش ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ڈیل ہے کا امکان ہے وہ اس وجہ سے کم ہے کہ عمران خان اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اور جو ڈیل دینے والے بھی ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے دوبارہ وہ سڑکوں پہ جلسے کر رہے ہوں اور لوگوں کو متحرک کر رہے ہوں، اور ملک میں ایک جیسے سیاسیت میں استحکام کی بات ہوتی ہے ویسے تو استحکام ہے نہیں ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ نہ تو وہ مان رہے ہیں اور نہ دوسری پارٹی مان رہی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن ایک ہی ہے کہ وہ احتجاج کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے اوپر پورا ایک تحریک شروع کرے. کیونکہ دیکھیں عمران خان جو ہیں اس وقت جو ریالہ جیل میں قید ہیں، ان کی جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ ایک حوالاتی کا ہے، وہ ایک جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، یا ان کو زبردستی قید کیا ہوا ہے، کسی سزا میں وہ قید نہیں ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو سزا ہو جاتی ہے کہ آپ اتنے سال سزا ہے اور آپ قید ہو جاتے ہیں، سزائیں ان کی معطل ہو چکی ہیں. 2 کیسز میں ان کو سزا ہوئی تھی، ایک سائفر کیس میں اور ایک توشہ خانہ کیس میں. دونوں کیسز کے اندر جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں. اب وہ چھوٹے موٹے مقدمات ہیں، اس میں 9 مئی کا مقدمہ ہے. اب اس میں ایک طرف ان کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہوگا، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے جو لوگ ان سے ملنے گئے تھے اور ان کو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خوف نہیں ہے ملٹری کورٹس کا، مجھے کسی بھی کورٹ میں ٹرائل کریں، مجھے جب میں نے کوئی قصور نہیں کیا تو میں ہر قسم کا ٹرائل، ہر قسم کا کورٹ فیس کرنے کو تیار ہوں. اگر ملٹری کورٹ میں بھی لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک پریشر ڈالنا چاہتی ہے، پبلک پریشر ڈالنا چاہتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پبلک پریشر جو 5 اکتوبر کا جب اسلام آباد میں ہزاروں لوگ موجود تھے اور ایک پی ٹی آئی کا ایک کامیاب احتجاج تھا، اس احتجاج کو ناکام بنا دیا گیا. اور اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے کہ انہوں نے وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دی. جو ان کو مقام دیا گیا تھا، وہ ایک تو پہلے سے ہی چیزیں چونکہ ہم اس کو کور کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، وہ رابطے میں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے میں رہتے ہیں. کچھ اطلاعات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جو ترجمان خیبر پختونخوا حکومت ہے، انہوں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں اور اس کے بعد کے پی ہاؤس جائیں. اور بیک ڈور بات چیز ظاہر ہے، بیرسٹر سیف آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ان کے بھی رابطے ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں ہوئیں وہ علی امین گنڈا پور اس وقت ایک آپ اس کو ڈیل سمجھ لیں کہ اس ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے احتجاج خط چھوڑ کے وہ گئے، اور اب وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ اس احتجاج کے نتیجے میں انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی لی ہے. لیکن چلیں اب معاملہ عمران خان کی رہائی کا ہے، اور اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کے اوپر آپ بہت سے چیزیں کہہ سکتے ہیں، ان کی کمپٹنسی کے حوالے سے سوال اٹھا سکتے ہیں، ان کی اہلیت کے حوالے سے سوال اٹھا سکتے ہیں، ان کی جو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس وقت بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن ان کی جو عمران خان کے ساتھ جو لائلٹی ہے یا وفاداری ہے، وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان سے تمام تر اختلافات کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کو دھوکہ دیں گے. لہٰذا اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم انقلاب کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے جب وہ آ رہے تھے موٹر وے کے اوپر بھی، جس طرح سے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. ایک بے خوف آدمی تو ہیں وہ، اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور اب پی ٹی آئی پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ بات درست ہے. آج ان کی احتجاجی حکمت عملی کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا. 3 شہروں میں انہوں نے جلسوں کا کہا ہے. یہی ان کی پالیسی ہے کہ پہلے مومنٹم بنائیں، ماحول بنائیں، لوگوں کو چارج کریں اور اس کے بعد پھر فائنل ڈی چوک کی کال دیں. اوکے رضوان بھائی، ساتھ یہ بھی بتائیں کہ 107 پارلیمنٹرین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ خط لکھا ہے. یہ خط اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو کانگریس کے جو نمائندے ہیں 60، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے خط لکھا، اور اس سے پہلے جو برطانیہ کے پارلیمنٹرین ہیں انہوں نے بھی خط لکھا. تو اب پاکستان کے 160 پارلیمنٹرین نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ
ان کا خط لکھنا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو یہ مداخلت ہے، تو یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بات آ گئی پھر وہی مداخلت کے اوپر۔ دیکھیں وہی بات ہے، یہ مداخلت ہے یا اس وقت سوال ہو رہا تھا نا سازش ہے یا مداخلت ہے؟ اب یہ جو آج 160 ارکان پارلیمنٹ نے جو خط لکھا ہے نا، یہ بیسیکلی حکومت کی جو بکھلاہٹ ہے یا پریشانی ہے۔ ظاہر ہے کانگریس ممبرز کا جو 62 کانگریس ممبرز نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امریکی صدر سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے اوپر امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس کے اوپر صدر کو یہ خط موصول ہو گیا ہے جو 62 ارکان نے لکھا ہے، اور اس کے اوپر امریکہ کوئی اپنا ایکشن کرے گا، رد عمل کرے گا، اور آبویسلی انہوں نے بیک ڈور کیا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو شہر اقتدار کا جو راہداریاں ہیں وہاں پہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن آج یہ جو 160 ارکان پارلیمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ فارم 47 والے ہیں۔ پہلے تو یہ اگر خط لکھنا ہی تھا آپ نے اور آپ کو غصہ تھا کہ مداخلت ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کانگریس کو خط لکھتے یا امریکی صدر کو خط لکھتے کہ جی آپ کے جو 62 ارکان نے خط لکھا ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ آپ نے شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے، بیچارے شہباز شریف صاحب کیا وہ کیا کردار ادا کریں گے، یا کتنے کوئی وہ بااختیار ہیں، وہ تو خود بے بس ہیں بیچارے، وہ تو نوکری کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بیسکلی بوکھلاہٹ ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، پاکستان میں عدالتیں آزاد کام کر رہی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ جو بھی لیگل پروسیس ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، جسے ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح سے ان کو قید کیا ہوا ہے، وہ کسی کیس کے اندر ان کو سزا نہیں ہے، وہ ایک جو اسٹیٹ آپریشن ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی پوری جماعت، آپ نے دیکھا جس طرح سے عمران خان کے اوپر تو سختیاں نہیں ہیں، ان کو ایک پورے 3 ہفتے تک کال کوٹری میں بند کیے رکھا، پنجرے میں جس کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بند کیے رکھا، اور ان کا رابطہ بھی منقطع کیا گیا، ان سے سہولیات بھی واپس لے لی گئیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سہولیات واپس دے دی ہیں، اور ان کے بچوں سے بات کرانے کا بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ان کی جو پارٹی نے جو مشکلات سہی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ آپ نے دیکھا پرسوں آپ موجود تھے، آپ نے کور بھی کیا وہ جو پریس کانفرنس کی آج چودھری امتیاز کی اہلیہ نے، جس طرح کا ظلم ان کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو ابھی پی ٹی آئی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ساری سختیاں برداشت کی ہیں ان کو اب میڈیا کے اوپر اجاگر کیا جائے۔ اب ایک پرابلم یہی ہے کہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس وجہ سے بھی بات نہیں کرتے کہ اس کے پھر نتائج بھی خطرناک ہوتے ہیں، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا پہ جا کے بات کی تو آپ کے ساتھ اور زیادہ سختی مزید ظلم ہوگا۔ تو یہ تو سٹوریز آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، کیونکہ عمران خان کی ذات کے علاوہ ان کی پارٹی نے جس طرح سے برداشت کیا ہے، جس طرح کا ظلم ہوا ہے، وہ ظلم بھی ایک پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے انٹرنیشنلی اس معاملے کو بڑا اچھا اٹھایا ہے۔ اب یہ جو 62 ممبرز جو کانگریس کے ہیں، ان کا خط لکھنا، ظاہر ہے یہ جو انٹرنیشنل ان کا ڈائسپورا ہے انہوں نے ان کو انگیج کیا ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو پورا بریف کیا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ امریکی کانگریس ارکان اس طرح نہیں ہے، یہ جو 160 ہمارے والوں نے لکھ دیا ہے، یہ تو لکھا کسی نے اور انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں اور زبردستی کروا لیے ہوں گے کہ یہ کرو۔ وہ لوگ تو پورا پہلے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، اور انہوں نے پورا دیکھا بھی، انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا رہا، اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو کور کرتا رہا۔ تو ایک یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل پریشر برقرار رکھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ برطانیہ نے بھی لکھا، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو یہ بتایا کہ پاکستان میں جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیاسی جماعت کے خلاف جس طرح سے سیاسی انتقام کو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اجاگر کی، اور اس کے نتیجے میں اب حکومت کے اوپر بڑا پریشر ہے، اور اس پریشر کو زائل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے خطوط اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ جس کی کوئی اخلاقی حیثیت، قانونی حیثیت تو ہے نہیں ہے، اور نہ ہی اخلاقی حیثیت ہے کہ جو لوگ خود فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں وہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مداخلت کے نتیجے میں یہ حکومت، آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک خط آیا امریکہ سے، یہ تو 62 ارکان نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور ایک اوپن فورم کے اوپر کیا ہے، ایک اوپن لیٹر انہوں نے لکھا ہے جس کو سب نے دیکھا، اور اس کے اوپر پوری ریزنز بتائی ہیں۔ وہ جو خط ڈونلڈ لو والا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، وہ تو ایک سائفر تھا، وہ کوڈڈ ورڈ میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا رجیم چینج ہوا، اور بعد میں وہ پہلے یہ کہا گیا کہ جی سائفر ہے ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے، پھر وہ ثابت بھی ہوا کہ سائفر ٹھیک تھا،
اس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا. اب وہ سائفر کے اوپر تو پہلے یہ لوگ یہی جو 160 لوگ ہیں یہ کہتے تھے کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے, اور جبکہ وہ ایک خفیہ خط تھا. اور اب جب اوپنلی ایک وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے اوپر اگر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی مداخلت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ پریشر حکومت فیل کر رہی ہے. مطلب ایک خط جو یہاں پہنچا وہ مداخلت تھی, اور ایک وہ خط جو وہیں پہ لکھا گیا وہ ان کو وہ اس کو نہیں مان رہے تھے, لیکن اس کو یہ سازش مان رہے, مداخلت مان رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. رضوان بھائی مجھے آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں اس وقت, اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیوز وغیرہ جو وائرل ہوئی ہیں, لوگ کس طریقے سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اس سے پہلے ریٹائرڈ جنرل باجوہ تھے, ان کے ساتھ غالباً کوئی جو یورپین کوئی کنٹری تھا اس کے اندر ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا. تو سر وہ لوگ جو آج صاحب اقتدار ہیں یا کہیں پر ان کے پاس پاور ہے, تو عوام کے سینٹیمنٹ کے مطابق نہ چلنے کے ان کو یہی نتائج بھگتنے پڑیں گے جو اور بھی لوگ آ رہے ہیں. اس بارے میں سوچنا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں لوگ تو اس وقت جو مخلوق ہے پاکستان میں, خلق خدا ہے, وہ بے بس ہے. جو لوگ قاضی صاحب جب تک اقتدار میں تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرنا پاکستان میں ویسے ہی ایک پابندی ہے, آپ سچ بات کر ہی نہیں سکتے, کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جب عہدوں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پبلک کو فیس کرنا پڑے گا, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ملک سے باہر والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے زیادہ خطرناک ہیں, اور وہ ان کا اچھی طرح سے آؤ بھگت کرتے ہیں. اب یہ قاضی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قاضی صاحب وہاں گئے تھے مڈل ٹیمپل کے, ان کو ممبرشپ دی گئی تھی وہاں پہ برطانیہ میں, اور اس کو ممبرشپ وصول کرنے گئے تھے اپنی, اور پاکستانیوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اور مڈل ٹیمپل کے خلاف کیا. ان کو یہ کہا کہ ایک ایسا متنازع شخص جو پاکستان میں ووٹ چوری میں ملوث رہا ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہا ہے, جس نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں سیاسی کارکنوں کے اوپر, اس میں مکمل سہولت کاری کی ہے, ایسے شخص کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اس کے اوپر کیا, پھر جب وہ نکل رہے تھے تو آپ منہ چھپا کے آپ نے دیکھا وہ جا رہے تھے. ایک تو ایسے کام ہی زندگی میں نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کو بعد میں منہ چھپانا پڑے. لیکن بہرحال یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کے حقوق کو سلب کرتے ہیں, اور لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرتے, لیکن لوگ بھی اب اپنے حقوق معاف نہیں کرتے. اور یہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی غلط کام کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا چھوٹا سا ایک غلط ایکشن بھی اب وہ ہر کسی کے پاس چلا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ غلط جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے, وہ رد عمل لوگ اب اظہار کر رہے ہیں اس کا, اگرچہ کہ اس رد عمل کے نتیجے میں شاید اس کو کوئی ہمدردی بھی ملے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے دانشور جو اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جی قاضی صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی بڑی ان کی منافقت ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فکری بددیانتی, اس کو انٹلیکچوئل کرپشن کہا جائے گا, کہ پاکستان میں جو اس وقت مظالم ایک کا سلسلہ جو 2 سال سے جاری ہے, اور پرسوں وہ خاتون نے بیٹھ کے چودھری امتیاز کی اہلیہ نے جس طرح کے ظلم کا انہوں نے احاطہ کیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کسی دانشور نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا کہ یار یہ ظلم بھی ہو رہا ہے پاکستان. ان کے ملازمین کے سر یہاں پہ ان کو استری سے جلایا گیا, ڈنڈوں سے مارا گیا, ان کے نشانات یعنی درندوں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے. لیکن اس کے اوپر کسی کا, ان کے سب کے لب سلے ہوئے ہیں, اور اگر اس کے اوپر لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے ان کے کرتوت ہیں, جو ان کے اعمال ہیں, اس کو کوئی نہیں دیکھتا, اس کے اوپر مذمت نہیں کرتا کہ کیا ایک چیف جسٹس کو پاکستان کے لوگوں کے ووٹ چوری کرنے کی سہولت کاری کرنی چاہیے تھی. اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس غلط کا دیکھیں پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں, جو مہذب معاشرے ہیں نا, وہاں پہ لوگ غلط کام ایک تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اس کو ان کا احتساب ہوتا ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لوگ ان کا سوشل بائیک آؤٹ کرتے ہیں. جو بندہ کرپٹ ہوگا, جو بددیانت ہوگا, جو ظالم ہوگا, وہاں پہ مہذب معاشروں میں اس کا بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے, سوشل بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے, لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو احتجاج ہے, وہ احتجاج کسی نے وہاں پہ ان کو مارا تو نہیں ہے, یہ تو جو نعرے بازی ہوتی ہے, یہ زبان سے احتجاج ہوتا ہے, یہ وہاں کے قانون میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن کروایا جائے. ان کی جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے, انہوں نے ان کے خلاف شکایت بھی درج کی, لیکن وہ وہاں کے قانون کے مطابق یہ چیز آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں. اور یہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے
کہ اگر آپ کسی چیز کو، حدیث ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں غلط ہو رہی ہے، آپ اس کو پہلے تو اپنے بزور طاقت روکیں. اگر طاقت کے زور پہ نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ اپنی زبان سے اس کو روکیں. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں. تو زبان سے روکنے کا ایک طریقہ کار لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے. اور اس طرح اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں بڑا زیادتی ہوگی. قاضی صاحب نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئی ہیں. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری حکومت نے ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا ایکشن کیا ہے. کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں شارع دستور کے اوپر آپ موجود تھے جب یہاں پہ نون لیگ کے کارکن سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو گالیاں دے رہے تھے، بد زبانی کر رہے تھے. ان کے کسی کے شناختی کارڈ بلاک نہیں ہوا. اور یہی مریم نواز صاحبہ اس وقت جسٹس کھوسہ کے خلاف، دوسرے جو جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، ان تمام ججز کے خلاف انہوں نے پوری کیمپین چلائی، ان کو گالیاں پڑھوائیں، ان کے پوسٹر بنوائے. ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو اس لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو آپ کا سوال تھا کہ یہ عبرت کا مقام ہے، اس سے لوگوں کو، باقیوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ کا آخرت میں تو حساب ہوگا ہی ہوگا، لیکن اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب دنیا میں بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. بہت شکریہ رضوان صاحب. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، برطانیہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جو احتجاج کیا تو حکومت پاکستان نے ان کے پاسپورٹ اور جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.